मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आज गैर मुस्लिमों का मसला पता है क्या है? आप जिस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, बस आखिरी बात करके अपने बयान ख़त्म करता हूँ। आज हमारी जो यंग जनरेशन है वो मानती है मगरिब को, वेस्ट को। यार वो इतने ज़बरदस्त हैं, अगर वो नाकाम होते तो वो चांद पे क्यों पहुँचते। आज भाई वो अगर गलत होते तो इनकी सड़कें इतनी साफ क्यों होती। वो अगर गलत दीन पर होते, गलत रुख पर होते तो उनके डॉक्टर इतने माहिर क्यों होते, इतना डिसिप्लिन उनमें क्यों होता। आप तस्वीर को एक रुख से देख रहे हो, आप दूसरे रुख से तस्वीर को देखें। पहले आपने खुद से अच्छाई और बुराई का क्राइटेरिया एक खुद आपने गढ़ा है, फिर हर एक शख्स को आप उस पर नापने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको यूं भी कह सकते थे, वो अगर इतने अच्छे होते तो खुदा का इनकार बोलो ना करते। सबसे पहले कौन है भाई? वो अगर इतने अच्छे अखलाक वाले होते तो उनके अब्बा ओल्ड हाउस में टाइम ना गुजारते। वो अगर इतने अच्छे होते तो बूढ़ी अम्मा ओल्ड हाउस में आप क्या अपनी अम्मा को ओल्ड हाउस भेज सकते हो? मैं बहुत दफा ये वाकया मैंने सुना है, बहुत दफा दोबारा सुना रहा हूं। हो सकता है पुराने लोग बोर हो जाएं, लेकिन ये बड़ी इबरत वाला वाकया है। इससे आपको सही सिमत में सोचने का मौका मिलेगा। देखो, हम अगर खराब है ना, हमारे गटर के ढक्कन नहीं है, ये इस्लाम का कसूर नहीं है, ये हमारे हुक्मरानों की करप्शन है। तो हुक्मरानों की करप्शन को इस्लाम के खाते में क्यों डाल रहे हो भाई? और उनके यहां अगर कोई खूबी है तो इसलिए नहीं कि वो मुसलमान नहीं है, बल्कि जो उन्होंने लॉ बनाया, जो सिस्टम बनाया, उसको मजबूती से नाफिज किया है। बाकी अगर उनके पास इस्लाम होता तो जो खराबियां उस सोसाइटी में है वो नहीं होती, और हमारे पास इस्लाम ना होता तो हम जितने खराब है ना, इससे 20 गुना ज्यादा खराब होते हम। हमारे यहाँ तो 2-4 जो गटरों के ढक्कन बच गए वो इस्लाम की वजह से बचे हुए हैं। थोड़ा सा आदमी डर जाता है चोरी पे, उसने बयान सुना होता है मौलवी साहब का कि यार ये ढक्कन चोरी किया तो इसमें कोई बंदा गिरा तो क़यामत में मुझे पकड़ होगी, वरना लॉ तो है ही नहीं ना। नहीं आई बात, दोबारा बतानी पड़ेगी ये बात। देखो, अमेरिका में एक तो गटर होते ही नहीं है, मैंने तो नहीं देखे, पता नहीं कहाँ बनाते हैं वो लोग। लेकिन अगर कोई गटर हो, उसका ढक्कन चोरी नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है ढक्कन चोरी हुआ तो मेरी खैर नहीं, रिश्वत नहीं चलेगी, मुझे सजा मिलेगी। हमारे यहां आप जितने ढक्कन चोरी कर लो कोई मसला नहीं। अब मैं नहीं ज्यादा डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, तो क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था करीब में, तो वो उसमें जब उन्होंने गवर्नमेंट ने गटर के ढक्कन लगाए ना, तो एक हफ्ते में सारे ढक्कन गायब थे। वो ढक्कनों से लोगों ने सरिया निकालने के बाद डाल तो चरसियों पे दिया कि चरसियों का काम है, लेकिन मेरा ख्याल है गैर चरसी भी करते ही होंगे। जो चरस नहीं भी पीता, हमें क्या पता चल रहा है कि चरसी कर रहे हैं, कोई और कर रहा है। लेकिन आपको पता है हमारी खूबी है कि कानून का ये हाल है, इसके बावजूद भी अक्सर गटरों पे ढक्कन अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इसलिए कि भाई कहीं ना कहीं कुछ चोरी के खिलाफ सुना हुआ होता है कि अल्लाह नाराज़ होता है चोरी से। तो मैं जल्दी से वो वाक़या सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हमारे दोस्त का एक फ़ोन आया, बाहर किसी कंट्री में, नाम नहीं लूँगा मुल्क का। उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब मैंने अपने वालिद को कराची से इलाज के लिए यहाँ बुलाया है वेस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान में बूढ़ों का इलाज सही नहीं होता, बूढ़ों की केयर करने वाला कोई नहीं होता। ये पाकिस्तानी ऐसे, ये हम लोग बुरे हैं, ये अंग्रेज़ हमसे अच्छे हैं। यहाँ बूढ़ों की केयर बहुत अच्छी होती है यहाँ के अस्पताल में। हालांकि वो माशाल्लाह बड़े मुतशर्रे दाढ़ी वाले, लेकिन तारीफ़ें किसकी कर रहे हैं? वेस्ट। यार ये लोग हैं, बूढ़ों की केयर होती है अस्पतालों में, इज्जत मिलती है। क्या हाल है बूढ़ों का। ये मुसलमान सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा अंग्रेज ने, वरना हकीकत ये हमसे अच्छे लोग हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। कह रहे इसलिए मैं अपने अब्बा को कहाँ बुला रहा हूँ? वेस्ट में बुला रहा हूँ, अपने खर्चे पे। मैंने कहा जो नर्स आपके अब्बा की इतनी अच्छी केयर कर रही है, आप उससे कहें कि अपने अब्बा की भी कभी की है। नहीं यानी मेरा ख्याल है बात। मैंने कहा उस नर्स से बोले जो इतनी अच्छी केयर आपके अब्बा की यहाँ की नर्स नहीं कर रही ना, वो तो थके हुए मुल्क की है और वगैरह वगैरह, जो भी गालियाँ देना
انہوں نے مناسب سمجھا. میں نے کہا کسی گورے میں اتنا دم ہے کہ اپنے باپ کو لاکھوں روپے خرچ کر کے علاج کے لیے بلائے کسی دوسرے کنٹری میں, اپنے خرچے پہ علاج کرے, اس لیے کہ اس ملک میں اس کا علاج صحیح نہیں ہو رہا. میں نے کہا وہ تو سال میں ایک دفعہ اولڈ ہاؤس میں فادر ڈے پہ جاتا ہے, میجورٹی کے, سارے نہیں ہوں گے, کچھ اچھے بھی ہوں گے, ایک دفعہ جائے گا. ایسے ایسے واقعات بھی میں نے وہاں جو مشاہدے پر مبنی واقعات, فادر ڈے میں ایک دفعہ فون کیا ہے کہ یار میرے ابا کے گھر پہ کیک پہنچا کے آ جا, اس میں بھی کمبخت کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ فون کر کے ابا سے ہیلو ہائی کر لے. میں مانتا ہوں سارے نہیں ہوتے, لیکن یار یہ کون سا کلچر ہے یار, جس نے تمہیں جنا ہے, جس ماں نے تمہیں جنا ہے, جس باپ جس سے تمہارا بلڈ ہے, اس سے تمہارا ڈی این اے, تمہارے باپ کا ڈی این اے تم ہی ہو, اس سے تمہارا یہ ریلیشن ہے, اور تم ویسے انسانی حقوق کی, ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس کی باتیں کر رہے ہو ساری دنیا کے سامنے بیٹھے. رائٹس میں تو سب سے پہلے والدین ہے. قرآن نے جتنا والدین کو فوکس کیا ہے نا, اتنا کسی اور رشتے کو فوکس نہیں کیا. مجھے بتاؤ والدین کے حقوق پر کیوں نہیں تنظیم بنائی ان لوگوں نے؟ خواتین کے حقوق پر ہیں, بچوں کے حقوق پر ہیں, جانوروں کے حقوق پر ہیں. ابا کے حقوق پر کیوں نہیں ہے؟ ماں کے حقوق پر کیوں نہیں ہے؟ کیوں بھائی سارے حقوق توڑ رہے ہیں, ابا کے بھی اماں کے بھی. تو عجیب نظام ہے یار. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ اتنے اچھے ہیں تو یہ نرس جو ہے اپنے ابا, اس سے ذرا جا کے انکوائری کرنا, اس نے اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع کرایا ہے, اس کو بھی لائے یہیں ساتھ والے بستر پہ, خرچہ کرے اپنا لاکھوں کروڑ روپے جیسے آپ خرچ کر رہے ہو غریب ملک میں ہونے کے باوجود, باپ کو آپ دوسرے کنٹری میں لے کر گئے ہو. میں نے کہا یہ ظرف آپ کے پاس ہے صرف اسلام کی وجہ سے, گورے میں یہ ظرف بولو نہیں ہے. تو سسٹم کی خوبی کو آپ غیر مسلم کے کھاتے میں مت ڈالو, اور ہماری خرابیوں کو آپ اسلام کے کھاتے میں مت ڈالو. میں نے کہا اگر آپ غیر مسلم ہوتے نا, یا اس ملک میں آپ یہ ابا کے لیے اتنی ہمت آپ نے نہیں کرنی تھی کہ آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے ابا کو علاج کیا. آپ کہتے ہیں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, مجھ سے ٹیکس لیا ہے نا گورنمنٹ نے, وہ خرچ کرے. تو بات میں ختم کرتا ہوں, سمیٹتا ہوں. تو 1400 سال پہلے بھائی پورا ایک نظام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کتاب دی ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے. آپ اس کے حکام اٹھا کے دیکھو, اس میں انسانوں کے حقوق ملیں گے, جانوروں کے حقوق ملیں گے آپ کو. آج جانوروں کے حقوق پر بات ہوتی ہے, نبی نے چیونٹیوں تک کے حقوق بیان کیے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو نبی نے تمام چیونٹیوں کو جلا دیا. اللہ نے وحی نازل کی کہ کاٹا صرف ایک نے تھا تو آپ نے باقیوں کو کیوں مارا. ہمیں نبی نے یہ حدیث کیوں سنائی ہے؟ کیا چیونٹیوں کے بارے میں ایک ہسٹری بیان کرنے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ جانور پہ بھی آپ کوئی اضافی زیادتی نہیں کر سکتے, آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے. ایک جانور تنگ کر رہا ہے اس تک اپنی وہ محدود رکھیں آپ اس کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کا انتقام سب سے لے لیا جائے. تو بھائی کون ہے دنیا میں ایسی جامع شخصیت جو جانوروں کے حقوق بھی بیان کر رہی ہو, عورتوں کے حقوق بھی بیان کر رہی ہو, جس زمانے میں عورت کو وراثت نہیں ملتی اس میں وراثت دے کے جا رہی ہو ہے بھائی, اور والدین کے حقوق بھی بیان کر رہی ہو, ریاست کے حقوق بھی بیان کر رہی ہو, ریاست کو عوام کے کیا حقوق ہیں, لا پورا کیا ہے, کیسے چلے گا سارا نظام, عبادت کیسے ہوگی, حج کیسے ہوگا, زکوٰۃ کیسے ہوگی, صدقہ فطر کیسے ہوگا, وراثت کیسے ہوگی, خیرات کیسے ہوگی, ان کے احکام کیا ہیں, غریب کی ڈیفینیشن کیا ہے, مسکین کسے کہتے ہیں, زکوٰۃ کا ایک پورا نصاب ہے نا کہ کتنے % پہ ہوتی ہے, بکریوں کی زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے, گایوں کی زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے, گھوڑوں کی زکوٰۃ کیسے دی, پورا ایک سلیبس بنا کے دے کے چلے گئے. اور 1400 سال سے وہ چلا آ رہا. تو خلافت عثمانیہ تو 1920 میں جا کے ختم ہوئی ہے. ہندوستان میں 1000 سال ہم نے حکومت کی, اس میں وہ اسلام کا وہ لا کو چلا کے دکھایا. اور خلافت عثمانیہ, بنو عباس کی خلافت, بنو امیہ کی خلافت, یہ ساری خلافتوں میں بیسک نظام کیا تھا, کوئی انگریزوں سے تھوڑی لیا تھا انہوں نے نظام. یہ سارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنایا ہوا قانون تھا اس کو چلا کے دنیا میں دکھایا ہے. تو میں آخری بات بس جلدی سے, سچی مچی کی آخری, کہ اگر میرے بھائی آپ اسلام کو فالو نہیں کرتے نا تو صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو آخرت میں نقصان ہوگا, آپ کے پاس سرے سے کوئی سسٹم ہی نہیں ہوگا لائف کو گزارنے کے لیے. کیونکہ نظام صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اسلام کے پاس ہے. باقیوں کے پاس نظام ہی نہیں ہے. تبھی تو ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم کس بیس پہ لوگوں کو اس عمل سے روکیں.
دلیل ہی نہیں ہے نا کوئی. کہہ رہے ہیں کیا کریں اب, روکیں, غلط ہے. کیا غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غلط کی کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے؟ مسلمان کے پاس تو وہی آ گئی بھائی, یہ کیا ہے؟ انلیگل. رک گئے. انہوں نے زنا کو لیگل کر دیا. انہوں نے کہا یار زنا کو ہم روکیں, مذہب کو ہم نے نکال دیا سوسائٹی سے, اب کس بیس پہ روکیں ہم؟ عورت راضی, مرد راضی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ پورا خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی. نکاح سے رشتے بنتے ہیں نا, خالہ, چچا, ماموں, پھپھے, سارے گرل فرینڈ سے تھوڑی بنتے ہیں. تو اس کے سائڈ افیکٹ اتنے خطرناک, پورا خاندانی نظام پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے کہا میں فیملی سسٹم کو بحال کروں گا. نہیں کر سکتے بھائی آپ, یہ صرف اسلام ہی کر سکتا ہے. اسلام کے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام, ابا آئے ہیں مارکیٹ میں. گوروں میں دو طرح کے گورے ہوتے ہیں, یہ ان کے ابا ہیں, یہ وہ ہیں جن کے پتہ ہی نہیں ابا ہیں کہ نہیں ہے. ہوتے تو ہیں لیکن لیگل انلیگل فرق ہوں گے نہیں ہوں گے ہمیں کیا پتا. بس تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ یار کم از کم ابا کو تو مارکیٹ میں لاؤ نا کسی طرح. تو اس کے لیے وہ فیملی میں نکاح آئے گا, نکاح میں پھر مذہب آئے گا, مذہب کو اڑا دیا. تو بھائی پھر آپ فیصلہ کیسے کرو گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا؟ آپ اگر مذہب کو اپنی زندگی سے نکالتے ہو, قیامت تک سر مارتے رہو گے. صحیح اور غلط کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, ایکسپلین نہیں کر سکتے. صحیح اور غلط کو عقل سے نہیں ایکسپلین کیا جا سکتا. مثال کے طور پر ایک آدمی چرس پیتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, آپ اس سے مناظرہ نہیں جیت سکتے کہ ہیروئن غلط ہے. وہ کہے گا کیوں غلط ہے؟ آپ کہو گے اس سے باڈی خراب ہوتی ہے, کہے گا یہ تو ثابت کرو باڈی کا خراب کرنا غلط ہے. آپ کہو گے بھائی باڈی خراب ہوگی تم مر جاؤ گے, تو کہہ مرنا غلط کہاں سے ہو گیا؟ کہ مرتے نہیں ہیں لوگ. میں اگر ٹائم سے پہلے مر گیا, لائف کو انجوائے کر کے مرا, تو میں جب راضی ہوں تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ دلیل سے کیسے قائل کرو گے؟ تبھی تو چرس پیتے ہیں. شرابی شراب پیتا ہے, دنیا میں سب سے زیادہ جرائم شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ شراب کو دلیل کی بیس پہ انلیگل, یعنی انلیگل سے میری مراد ہے گناہ قرار نہیں دے سکتے آپ. وہ کہے گا یار میں میرا دماغ کام نہیں کرتا پی کے, تو مجھے مزہ آ رہا ہے نا, تو میں اگر انجوائے کر رہا ہوں تو کیا ہے مسئلہ, کیا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے اس کو؟ کوئی بھی گناہ رہے گا ہی نہیں. پھر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنا بھی گناہ بولو نہیں رہے گا. وہ کہیں گے کوئی بات نہیں, نیچرل ہے. ہم جب گورے کو کہتے ہیں نا تمہاری ماں نے اتنی پیار سے تمہیں پالا, اب تم اس کے قدموں میں جنت تلاش کرو, اولڈ ہاؤس میں مت لے کے جاؤ. کہے گا پالنا نیچرل ہے, سب کتے بلی بھی پالتے ہیں اپنے بچوں کو. کیا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ تو بھائی صاحب زندگی انسانوں کی طرح گزارنے کے لیے نا مذہب کو اپنی سوسائٹی میں ان کرنا پڑے گا. پھر مذہب سے پوچھنا پڑے گا کیا میرے پاس بہت آسان ہے, میں الحمدللہ شراب نہیں پیتا. کوئی گورا مجھ سے پوچھے کیوں نہیں پیتے, بھائی ہم قرآن کو مانتے ہیں, قرآن نے کہا یہ کیا ہے حرام. مسلمانوں میں میجورٹی زنا نہیں کرتی, کیوں بھائی ہمارے مذہب میں کیا ہے ناجائز. ہم اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں. ابا اگر ڈانٹیں, ہم نے زبان کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ دینا کوئی سائیکیٹرسٹ کہ غصہ برداشت کرنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے, لہذا ابا اگر کبھی غصہ کریں تو آپ برداشت نہ کیا کریں, آپ کی صحت کو نقصان ہوگا. ہم ڈاکٹر صاحب سے کیا کہیں گے؟ بھائی قرآن نے ابا کے سامنے آواز اونچی کرنے سے بولو منع کیا, لہذا آپ کی سائنس کوئی بات نہیں, ہم ڈپریشن سے پھٹ جائیں ہم جنت میں جائیں گے, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر ہم نے زبان چلا دی نا ابا کے سامنے, تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں منع کون کر رہا ہے؟ اللہ. تو اللہ سے آگے نکلنا ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں. اماں کا بھی یہی ہے بھائی, اماں کے سے تو 3 گنا زیادہ اچھے اخلاق کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابا سے جب بات کرو تو جتنی مٹھاس ہو تو 3 چمچ چینی زیادہ ڈال دو جب اماں سے بات کرو. حدیث کا مفہوم ہے یہ. تو یہ رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا, توڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم باؤنڈ ہیں. اور اگر آپ نے کہا میں مذہب سے آزاد ہوں, میرے بھائی پھر آپ ساری زندگی ٹکرے مارتے رہو گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. آپ شراب نہیں پیو گے, آپ کو کنفیوز رہو گے, پتہ نہیں یار میں نہیں پی کے صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, سارے تو پی رہے ہیں, ایسا نہ ہو میں بلا وجہ لائف. تو شراب سے تو آپ کو نقصان ہی ہوگا نا. اسی چکر میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں, ٹینشن میں آتے ہیں, کہتے ہیں یار چھوڑو, جب میری زندگی ہے نا. بہت سے ملکوں میں خودکشی انلیگل ہے, لیکن وہ کہتے ہیں انلیگل ہے تو یہ ہمارے باپ ہیں, صحیح نا, میری باڈی ہے میں مار دوں اپنے آپ کو. وہ انلیگل ہونے نے ان کو خودکشی سے نہیں روکا.
لیکن میں اور آپ خودکشی نہیں کر سکتے. میرے پاس کتنے لوگ آئے, ہم ڈپریشن میں خودکشی کرنے کا ارادہ کیا, لیکن ہمیں پتہ چلا بھائی اس پہ آخرت میں بڑا عذاب ہے, تو ہم نے کہا یار چھوٹے عذاب سے بچ کے اپنے آپ کو آگ میں ہم کیوں کودیں. تو اس لیے میرے بھائی مذہب جو ہے ہماری دنیا کے لیے بھی بہت ضروری ہے, صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے. انسان کا بچہ بنتا نہیں آدمی جب تک مذہب کو فالو نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.